Assalamu alaikum and welcome to another episode of Health Talks, a platform dedicated to raise awareness about the crucial health issues that impact our lives profoundly. Today mark a significant milestone for us as we stand on the beginning of breast cancer awareness program. I'm your host Rohanis, and today I'm honored to introduce our guest, a distinguished figure in the field of medical oncology, Dr. Hidayatullah. He's a consultant medical oncologist from Quetta. He brings a wealth of knowledge and expertise to our discussion today. His insight will undoubtedly shed light on the various conditions of breast cancer, from prevention, early detection to the treatment and survivorship. Breast cancer awareness is not just a campaign, it's a movement that involves the understanding of mammograms, regular screening, breast self-examination, and the risk factors associated with this condition. In today's episode, we will delve deep into the significance of mammogram and screening and emphasizing their role in early detection or early diagnosis. We will discuss the importance of breast self-examination, empowering you with the knowledge to detect the changes in your body. Additionally, we will explore various treatments available, risk factors, and the ways to support those who are affected by this disease. सो आज हमारे साथ डॉक्टर हिदायतुल्लाह मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं राहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। अच्छा सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायतुल्लाह है। मैं ग्रेजुएशन मैंने बोलान मेडिकल कॉलेज से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से मुकम्मल करके अपना FCPS का इम्तिहान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से पास किया। उसके बाद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट में सीनियर रजिस्ट्रार में सर्विसेज देता रहा और आजकल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल और राहत हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे अक्टूबर का महीना आ रहा है और इस महीने में काफ़ी एक टॉपिक पे बात होती है जो कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो मुझे आप इसके बारे में बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर इतना हाईली रिकग्नाइज मंथ क्यों है और दूसरे कैंसर्स क्यों नहीं है? इस पे प्रेवलेंस इस कैंसर की प्रेवलेंस ज़्यादा है या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? ये डॉक्टर रोहाब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाईली रिकग्नाइज्ड इसलिए है कि उसके कुछ रीज़न्स है, कुछ रीज़न्स जो इसके है डिज़ीज़ से रिलेटेड है और कुछ रीज़न्स कुछ वजूहात इसकी बीमारी से मुतालिक है और कुछ वजूहात इसकी हमारी जोग्राफिक हमारी जो माशी और समाजी हमारी सूरत हाल है उससे रिलेटेड है। ये इसलिए हाईली रिकग्नाइज्ड इसको इतनी तवज्जो दी जाती है। बीमारी के हवाले से इसके जो वजूहात है वो ये है कि एक इंतहाई काबिल इलाज बीमारी है। आम तौर पर जो हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि कोई भी पेशेंट मरीज़ जो है जो कैंसर उसकी डायग्नोसिस बनती है, जब वो तशख़ीस होता है कैंसर के साथ, तो आम तौर पर यही तस्वुर किया जाता है कि बस अब ये जो है ना इसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। तो उसके नाम सुनते ही लोगों के जो है वो सान ख़ता हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि जैसे अभी इनकी ज़िंदगी का अख्तिताम करीब होता जा रहा हो। विच इज़ नॉट द केस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसका इस तरह के तस्वुरात से उसका हकीकत में भी ताल्लुक़ हो। वजह यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है। इस तरह की बीमारी है जिसका जड़ से ख़ात्मा हो सकता है, जो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है और मरीज़ जो है इसके साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जितनी अल्लाह ने इनको कुदरती ज़िंदगी दी थी, अगर इनको ये बीमारी ना भी होती वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये क्यूरेबल डिज़ीज़ है। और जो दूसरे इनके वजूहात हमारे माशरती और समाजी और इक़्तिसादी उससे उनका ताल्लुक़ है, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा आम है और इससे जो है वो शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। ख़ास कर पाकिस्तान जो तरक्की पज़ीर मुल्क है, इससे शरह जो इसकी इंसिडेंस है होने की शरह है वो दुनिया भर में एक जैसी है, लेकिन इसकी शरह अमवात तरक्की पज़ीर मुल्कों में ज़्यादा है। उसकी वजह जो है वो इलाज के बारे में शऊर ना होना, आगाही ना होना और इलाज के सही मुस्तनिद तिब्बी असूलों को
فالو نہیں کیا جانا، یہ ساری وجوہات ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں ایک ایسا غلط کانسیپٹ ہے کہ ایک بیماری جو ایک اینڈ پہ بہت زیادہ کیوریبل ہے اور اس سے کیوریبل ہونے کے باوجود اس سے مورٹیلیٹی اتنی زیادہ ہے. اب دیکھیں تقریباً 90 ہزار خواتین ہر سال اس بیماری کا شکار ہوتی ہے، یعنی ہر 8ویں میں سے ایک خاتون کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس سے جو مورٹیلیٹی ہے یعنی شرح اموات، وہ دنیا بھر میں پاکستان میں یا ترقی پذیر ملکوں میں زیادہ ہے کہ علاج لوگ کرا نہیں پاتے ہیں، کراتے نہیں ہے، پورا نہیں کرا پاتے، مستند طبی طریقوں سے نہیں کراتے ہیں. تو 40,000 خواتین کے لیے یہ مرض جو ہے وہ ہر سال مہلک ثابت ہوتا ہے، جس سے بچا جا سکتا ہے، جس سے بچاؤ ممکن ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پورا منتھ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک اینڈ پہ جہاں یہ بیماری بہت حد تک قابل علاج ہے، اس سے اتنی زیادہ جو ہے شرح اموات اور اتنی زیادہ جو ہے وہ موربیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس بارے میں شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی تشخیص بر وقت ہو، اس کا علاج بر وقت ہو اور مکمل ہو، تاکہ اس سے جو ہے وہ شرح اموات اور مورٹیلیٹی کو کم کیا جا سکے. بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اچھا سر، اس بیماری کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو یہ سننے میں آتا ہے کہ بینگ اے وومن یہی سب سے بڑی جڑ ہے کہ آپ یو آر پرون ٹو بریسٹ کینسر. تو رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ لائف اسٹائل چینجز ہیں یا اور دوسرے فیکٹرز ہیں؟ اس میں ڈاکٹر روحا اصل میں رسک فیکٹرز کچھ اس طرح ہے کہ کچھ 4 سے 5% کیسوں میں تو یہ موروثی ہوتا ہے، جو جینز کی میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو بریکا جینز کہتے ہیں. وہ صحیح بات ہے کہ بینگ اے فیمیل جو ہے وہ زیادہ کیسز فیمیل میں خواتین میں ہی ہوتے ہیں، لیکن 1% کیسز جو ہے یہ میل میں بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ خواتین ہی اس کا شکار ہو. باقی جو ہے وہ فیملی ہسٹری کا ہونا اس میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے. عمر کا بڑھتے چلے جانا، بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے جو ہے وہ شرح زیادہ ہو سکتی ہے. یہ خواتین کی جو ان کی اپنی جسمانی ساخت اور اس میں تبدیلیوں کے حوالے سے تعلق ہے، وہ اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جیسے شادی نہ کرنا یا لیٹ عمر میں شادی کرنا اور بچے پیدا نہ کرنا یا کم بچے پیدا ہونا، یا بچوں کو دودھ نہ پلایا جانا یا کم پلایا جانا، اور جو ہے وہ مانع عمل جو ادویات ہے اس کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ تواتر کے ساتھ لمبے عرصے تک کیا جانا. یہ جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اس کا جو ہے وہ لمبے عرصے تک استعمال کیا جانا، یہ کچھ ایسے، یا جو ہے وہ وزن کا اس طرح زیادہ بڑھنا، حد سے زیادہ موٹاپے پن کا شکار ہونا، یہ کچھ ایسے جو ہے وہ رسک فیکٹر ہے جن خواتین میں یہ ہو تو ان میں باقی کے مقابلے میں بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا، اسکریننگ کے حوالے سے کیا آپشنز اویلیبل ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہے، چونکہ ایک بہت ہی پاپولیٹڈ ایریا ہے، خاص کر میں اگر بلوچستان کی اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں کہ جو ہے وہ بکھری ہوئی آبادی ہے. آبادی جو ہے وہ مطلب ایریا کے حساب سے بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. وہ مطلب بلوچستان از 45% آف دی ہول کنٹری. تو بکھری ہوئی آبادی ہے اور شعور کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. ان چیزوں کے حوالے سے اسکریننگ کے جو مستند طریقے ہیں یعنی الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام وغیرہ، اس تک اتنے لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے. تو اگر ہم اس کو بہت زیادہ سمپل بنائیں خواتین کے لیے کہ مطلب یہ فکر کرنے، یہ توقع کرنے کے بجائے کہ ان کو مستند جو اسکریننگ کے طریقے ہیں یعنی الٹرا ساؤنڈ ہے، میموگرام ہے، ان تک رسائی ہو، ان کو اگر سیلف ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ خود اپنی جو ہے وہ معائنہ کر کے سیلف ایگزامینیشن کرے. ان کو اپنی جسم کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، اپنے جسم کے بارے میں ان کو علم ہونا چاہیے اور اس پہ نظر رکھی ہوئی جانی چاہیے. اور کوئی اگر ایسی تبدیلی ہو چھاتی میں رنگت کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، تو اس کو انہیں نوٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت کی بات ہے. اور جو اس کے اچھے طریقے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، میموگرام ہے، اکثر جو ہے وہ ینگ جو نوجوان خواتین ہیں ان میں
الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ ہے اسکریننگ کا، جو کہ مور اور لیس ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، مہیا ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک یہ ہے، خاص کر 40 سال کے بعد جو خواتین ہیں ان کو ریگولر جو ہے اپنی اسکریننگ وہ کرتے رہنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن جو ہے میرا خیال ہے ہمارے آبادی اور جو ہمارے اقتصادی اور سماجی اور معاشرتی حالات ہیں ان کے حوالے سے ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی جو ہے ان کو پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو وہ بھی نہیں کرنا پڑتا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے جسم کے بارے میں آگاہ رہے تو ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ٹریٹمنٹ آپشنس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھی دنیا بھر کی طرح ایڈوانس اسٹیجز کی طرف، جس طرح بریسٹ کینسر کی پریولنس اتنی بڑھ رہی ہے تو ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ظاہر اور بہتر طریقے سے آتے جا رہے ہوں گے. تو آپ نے جس طرح انیشیلی بتایا کہ یہ کیوریبل بیماری ہوتے جا رہی ہے، کہ کیور ہو سکتی ہے، تو یہ جو ٹریٹمنٹ آپشنز اب آ رہے ہیں یہ لائف کو پرولونگ کر رہے ہیں یا کیور کر رہے ہیں ڈائریکٹ؟ اور کچھ سٹیجز کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کون سی سٹیجز کیوریبل ہیں اور پھر کون سی سٹیجز جو ہیں جو پھر آپ لائف پرولونگنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ لوگ. جی بالکل ڈاکٹر روحا، یہ جو ہے بریسٹ کینسر کے سٹیجز جتنا ارلی سٹیج ہوگا اتنا اس کا زیادہ اچھا علاج ہوگا. مطلب اس لیے بھی یہ اویئرنیس منتھ اور آگہی کے بارے میں زیادہ جو ہے بات کی جاتی ہے کہ اس کو جلد از جلد تشخیص کیا جائے. جتنا جلد تشخیص ہوگا بیماری جو ہے وہ اوائل کے شروع کے سٹیجز میں ہوگی، اس کا اچھا علاج ہوگا، اور ان کا علاج جو ہے وہ مختصر ہوگا، کم پیسوں میں ہوگا اور خوبصورتی سے ہوگا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ پوری چھاتی جو ہے وہ ریموو کر دی جائے، صرف جو ہے جہاں پہ وہ دانہ ہے اگر وہ چھوٹا ہے اس کو بھی ریموو کر کے وہی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں جو پوری چھاتی کو نکالنے سے حاصل کیے جاتے ہیں. اور علاج کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. علاج کے دوران جو مضر اثرات ہے، علاج ایک خاص دورانیہ تک ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، اور جو مضر اثرات ہے وہ بھی وقتی ثابت ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ واپس اپنے عام حالت میں، اپنی صحت مند والی حالت میں آ جاتی ہے. تو یہ سٹیج 1 2 3 تک تو یہی علاج ہے کہ ایک خاص دورانیہ تک علاج ہے، اور مختصر ہے، سہل ہے، سستا ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ واپس جو مضر اثرات ہے وہ اپنے بیس لائن میں اپنے واپس نارمل والی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی جو ہے وہ اس کا علاج کیا جانا ممکن ہو اتنی جلدی کیا جائے. جہاں تک لائف کو پرولونگ کرنے، یہ تو اس طرح کا علاج ہے جس سے مکمل کیور ہو جائیں گی، مطلب یہ کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں، جہاں تک لائف کو پرولونگ کرنے والی بات ہے وہ بدقسمتی سے یہ بات ان لوگوں میں کی جاتی ہے جن میں بیماری آگے چلی گئی ہو، انیشیل سٹیجز میں اس کا علاج نہ ہو پایا ہو اور سٹیج 4 ہو جائے، تو ان کے بارے میں پھر جو نئی ادویات اور نئے فارمولے اور طریقے آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ جو خواتین 8 سے 30 سال پہلے اس بیماری کے ساتھ 1 سال 6 مہینے زندہ رہتی تھی، آج یہ بھی ممکن ہے کہ اس سٹیج 4 بیماری، پہلی بھی بیماری کے باوجود وہ 10 سال تک زندہ رہ سکے. تو اس میں کسی بھی حوالے سے نا امیدی کی بات نہیں ہے. تو ہر وقت جو ہے وہ امید کو زندہ رکھنا چاہیے، چاہے اگر سٹیج 4 بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اپنی زندگی کے معیار کو اور زندگی کے میعاد کو بڑھایا جا سکتا ہے اور زندگی کے معیار کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. اچھا، ایک میتھ ہے کہ جب اسکریننگ ہوتی ہے تو فیمیلز ڈرتی ہیں، تو اپنے ہسبینڈس کو بتاتے ہوئے، اپنے فادر کو بتاتے ہوئے، بھائی کو. اس کے علاوہ کہ بایوپسی سے ڈر رہی ہوتی ہیں کہ بایوپسی اگر ہوگی تو پھیل جائے گا یہ کینسر. تو یہ میتھ ریالٹی کی طرف جاتی ہے یا یہ جسٹ ایک فیک افواہ ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر، اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، اکثر ہمیں بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم بایوپسی کرائیں گے تو یہ پھیل جائے گا، یہ جو ہے اس کو چھری لگائیں گے تو یہ جو ہے وہ زور پکڑ لے گا اور پھیل جائے گا. ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیا کہاں سے؟ اس وقت تو کوئی بایوپسی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو کسی نے اس کو چوری نہیں لگائی. بعض اوقات لوگ اتنے جو ہے وہ ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات لیٹ کر کے اس کو پھیل چکا ہوتا ہے، پھیلنے
دیا جا چکا ہوتا ہے اور سٹیج 4 پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور پھر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پھر ابھی تو بھائی پھیل گیا ہے, آپ نے اتنا جو ہے نا اس میں کسر نہیں چھوڑی کہ یہاں تک پہنچا دیا ہے, ابھی اس نے اور کیا پھیلنا ہے. تو اس میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیزیز کی نیچر ہے جو جین میں میوٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے, اس میں بائپسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بائپسی میں تشخیص آتی ہے. ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ کینسر میں بائپسی ہوتی ہے, بائپسی سے کینسر نہیں ہوتا. وہ تشخیص کا ایک عمل ہے جو آپ کے علاج کو جو ہے وہ آسان بنائے گا. اس کی قسم آپ کو پتہ چلے گی, کنفرم ہوگا اور اس کا بہتر علاج ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ بائپسی سے جو ہے یہ پھیل جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا, تو یہ ایک جو ہے وہ مت ہے, ایک غلط فہمی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے وہ اپنے علاج کو پیچیدہ بنانے, اس کو بیماری کو آگے جوڑنے کے لیے, پھیلنے کے لیے جوڑ دینے والی بات ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ آگے بہت مشکلات کا مریض کو اس سے زیادہ سامنا ہو سکتا ہے. ایسی نوجوان خواتین ہوتی ہے جن کا الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام میں کلیئر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کا ڈائگنوز یہی چیز ہے ان کی, جن کو بائپسی کے لیے ہم بھیجتے ہیں, تو وہ وہاں سے ہمارے پاس سے پھر لاس ٹو فالو اپ ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ کبھی کسی اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں. بعد میں 1 سال بعد وہ پہلی بھی بیماری کے ساتھ آتے ہیں, تو پھر بہت افسوس کرتے ہیں جب کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل. اچھا سر, ایک لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے حوالے سے؟ جی بالکل, میرا میسیج یہی ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ ایک انتہائی قابل علاج بیماری ہے. اس کا اگر ابتدائی اوائل کے مراحل میں تشخیص ہو جائے, بر وقت ہو جائے, تو اس کا مکمل علاج جو ہے ممکن ہے. پھر علاج کے مختلف طریقے ہیں, اگر ان پہ مکمل جو مستند طبی طریقے ہیں میڈیکل کے, اس پہ عمل کیا جائے تو ساری زندگی کے لیے اس سے چھٹکارا ممکن ہے. بریسٹ کینسر ہمیشہ جو ہے وہ ایک موت کی سزا نہیں ہے, اس سے چھٹکارا ممکن ہے, ساری زندگی کے لیے چھٹکارا ممکن ہے. اور ڈر اور خوف جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے ایسی خدا نخواستہ بات بھی ہے تو بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے سامنے آنا اور اپنے علاج کو مکمل کرنا مریض کے اور پورے خاندان اور معاشرے کے لیے بہتر طریقہ ہے. اور خواتین کو اس بارے میں کوئی اس طرح ڈر وغیرہ کی بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان کو مستند اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge and expertise. So for more informative videos, you can visit our website www.himalpharmaceuticals.pk, or you can visit our different social media platforms. Till then, take care and Allah Hafiz.